अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब हम क़ुदूरी शरीफ पढ़ रहे थे और ये मुख्तसर अल-क़ुदूरी जो है ये फ़िक़्ह हनफ़ी की बेहतरीन किताब है और इसकी शुरूहात लातादाद हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वुज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है। उस हवाले से उन्होंने 5 चीज़ों का ज़िक्र किया है और शुरू उन्होंने उस चीज़ से किया जिसमें सबकी मुआफ़क़त है, उससे शुरू किया। तो फरमाते हैं कि वल मआनी अन्नाक़िदा लिलवुदूइ कुल्लु मा ख़रज मिन अस्सबीलैन, 2 रास्तों से, आगे पीछे से, पेशाब के रास्ते से और पाखाना के रास्ते से निकलने वाली चीज़ कुछ भी हो, कोई भी हो, उससे वुज़ू टूट जाता है। ये ज़हन में रखिएगा। तो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें ख़वातीन का बीमार होना, हैज़ का, निफास का, इसमें मज़ी और वदी यानी वो पेशाब से पहले कुछ कतरे आते हैं, कुछ उसके बाद आते हैं और मुख्तलिफ़ रंगों के, तो वो जो है उससे भी वुज़ू टूट जाता है। इस तरह कोई कीड़ा निकल जाना या हवा का निकल जाना, इससे भी वुज़ू टूट जाता है। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत उन्होंने तरीके से जो है वो समझाया हुआ है। या रब्बी, ये चीज़ें पेशाब के रास्ते से निकलती है। पेशाब, मज़ी, वदी यानी एक पेशाब से पहले के कुछ कतरे होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। इन दोनों से वुज़ू जो है वो टूट जाता है। मनी निकलती है और इसी तरह हैज़ और निफास और इस्तिहाज़ा, जो हैज़ के अलावा खून आता है, जो आदतन जिन दिनों में आता है उसके अलावा अगर कोई खून आता है उसको इस्तिहाज़ा बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें पाखाना के रास्ते से निकलती है, वो है पाखाना एक हवा और पाखाना का कीड़ा भी निकलता है। इन तमाम चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है। ये ज़हन में आपने रखना है, ठीक है। पहली चीज़ जो उन्होंने ज़िक्र की वो ये वाली ज़िक्र कर दी। पहले हम ज़रा ये किताब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जदीद मसाइल की तरफ लेके आता हूँ जो इस किताब से इन्हीं मसाइल की वजह से जो है वो अब उसका हम क़ियास करते हैं जदीद चीज़ों पर। आपने ये याद रखना है चीज़ों को। एक तो ये उन्होंने बता दिया। या अल्लाह अकबर। देखें वुज़ू जो है वो 3 तरह से टूट जाता है, या तो जिस्म से कोई चीज़ खारिज हो जाए या अंदर दाखिल हो जाए, या फिर जो है वो इंसानी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जिससे वुज़ू टूट जाता है। ये साहिब क़ुदूरी का तरीका ये है कि पहली फुर्सत में मुत्तफ़क़ अलैह मसाइल को ज़ेर बहस लेके आते हैं। तो मुत्तफ़क़ अलैह उन्होंने बयान कर दिया है कि दोनों रास्तों से जो भी निकलेगा उससे वुज़ू टूट जाएगा। इस पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इसको ज़िक्र किया। फिर फरमाते हैं वद्दमो, और खून, वल्क़ैहु, और पीप, वस्सदीदो, और खून मिला पीप, 3 चीज़ें ज़िक्र कर दी कि ये जब बदन से निकलती है और बहती हैं, जब बहती हैं तो वुज़ू टूट जाता है। अगर वो निकल के खड़ी रहे अपनी जगह पर, एक कतरा हो, 2 कतरे हो, तो उस पे वुज़ू नहीं है। लेकिन अगर वो चल पड़े अपनी जगह से और उस जगह को गंदा कर दे, जो जिस जिस जगह का साफ होना ज़रूरी है, वुज़ू के लिए शर्त है, तो इसीलिए जो है वो फिर वुज़ू टूट जाएगा। क्या चीज़ें हैं? खून, क़ैह यानी कि जो पीप होती है, और सदीद यानी कि पीप मिला लहू, या लहू मिला पीप, ठीक है जी। उसको, ये सारी चीज़ें जो हैं जब निकलती हैं और बह पड़ती हैं तो उससे जो है वो वुज़ू टूट जाता है। अच्छा, इसी तरह जो है कै कै भी शामिल है इसमें। कै जो मुंह भर के आ जाए, जिसको कंट्रोल करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, उससे भी वुज़ू टूट जाता है। इसी तरह बता रहे हैं कि वन्नौ में मुत्तजिअन और मुत्तकिअन औ मुस्तनिदन, नींद का आना है, चाहे वो करवट में नींद आ जाए, करवट लेते हुए नींद आ जाए, या फिर तकिया लगा के हो, या फिर किसी चीज से टेक लगा के वो सोया हो बंदा। 3 हालतें बयान कर दी हैं, ठीक है। कि या तो करवट लेके बंदा सो हो जाए, नींद आ जाए, या तकिया लगा के बैठ जाए, सो जाए, और या फिर वो किसी चीज को टेक लगा के जो है वो सो जाए, इस तरह कि अगर वो चीज हटा दी जाए तो वो गिर जाता है।
बस ये जो है ये वुजू इससे टूट जाएगा। तो बैठे बैठे बंदा अगर सो जाता है इससे वुजू नहीं टूटता। इसी तरह सजदे में सो गया बंदा तो वुजू नहीं टूटेगा। रुकू में बंदा सो गया तो वुजू नहीं टूटेगा। बस अगर क़याम में बंदा सो जाता है तो वो वुजू नहीं टूटता। बैठे बैठे अगर बंदा सो जाता है ना, और वो जो है अगर अगर वो गिर गया तो वुजू टूट जाएगा। अगर गिरा नहीं, झटका खाया है, इससे वुजू नहीं टूटता। उसकी वजह है, वो वजह आपको बताता हूँ कि क्यों इस तरह होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फरमाया उन्होंने कि वल गलबतु अलल अक्ली, या फिर अकल का छुप जाना है, डांप लेना है किसी चीज से। क्या होता है? दो चीजें हैं। एक है इगमा, यानी बेहोशी से उसकी अकल जाती रहे, इससे भी वजू टूट जाएगा, बेहोश हो गया तो। और जुनून, पागल हो गया बंदा, तो उससे भी वजू टूट जाएगा। इसी तरह कह कहा है, हर उस नमाज में जिसमें रुकू और सुजूद है, अगर उसमें किसी ने कह कहा लगाया, कह कहा का मतलब है कि खुद भी सुने और लोग भी सुने उसकी हंसी की आवाज, उससे नमाज भी टूट जाती है और वजू भी टूट जाता है। जाके दोबारा से वजू करके आएगा और जाके खड़ा हो जाएगा, दोबारा उसी जगह खड़ा हो जाएगा जहां से नमाज छोड़ी थी, उधर ही खड़ा हो जाएगा, दरम्यान में बात नहीं करेगा। तो ये है कह कहा। वैसे एक चीज होती है दहक। दहक का मतलब होता है कि आवाज हंसी मेरी होती है, लेकिन हंसी खुद सुनता है, किसी को सुनाई नहीं देती, इतनी आवाज में हंसी होती है। उससे वो नमाज टूट जाएगी लेकिन वजू नहीं टूटेगा। और एक है मुस्कुराना, ना उससे वजू टूटता है मुस्कुराने से नमाज में, और ना ही उससे जो है नमाज टूटती है। कह कहा से वजू भी टूट जाता है और नमाज भी टूट जाती है। ठीक है, उतनी आवाज में नहीं हंसना चाहिए। अगर हाँ आवाज हो, लेकिन थोड़ी सी आवाज हो, खुद सुन सकता है बंदा, तो उससे सिर्फ नमाज टूट जाएगी, वजू बरकरार रहेगा, दोबारा से नियत बांध के खड़ा हो जाए। बस इतनी सी बात है। तो अच्छा, ये तो उन्होंने जिक्र कर दिया। अब इसके बाद क्या है? बस यहाँ तक जो चीजें थी उन्होंने बयान कर दी है। और ये उन्होंने 8 चीजें बताई हैं हमें जिससे वजू टूट जाता है, यानी सारी चीजें मिला के सारी जो बता दी हैं आपको, ये सारी चीजें हैं, इसमें से सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ से मैं एक तर्जुमा दोबारा से एक दफा पढ़ देता हूँ और आपको कुछ अहादीस भी सुनाता हूँ मैं आपको। फरमाते हैं कि और वजू को तोड़ने वाली हर वो चीज जो पेशाब या पाखाना की रास्ते से निकलेगा, उससे जो है वजू टूट जाएगा। ये दोनों मकाम मकाम नजासत नहीं है। देखिए आगे पीछे की जगह वो नजासत की जगह नहीं है, नजासत तो अंदर है, लेकिन वो अंदर वाली नजासत अगर नीचे आएगी तो वो पाक जगह को गंदा कर देगी, उससे वजू टूट जाएगा। इसीलिए उसने कहा कीड़ा भी अगर निकलेगा बदन से, उस किसी सुराख से, तो उससे क्या होगा कि वो पाक जगह पे लगेगा लाजमन, तो उससे वजू टूट जाएगा। अब इसीलिए उन्होंने जदीद मसला एक निकाला है कि कुछ चीज़ें हमारे आलात वो टेस्ट करने के लिए, ये एंडोस्कोपी होती है, वो तो ऊपर से करते होते हैं, एक और होती है अभी अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, वो नीचे से करते हैं, डालते हैं, तो वो से जब आप वो निकालेंगे वो तो उससे गंद आएगा साथ में, उससे वजू टूट जाएगा। तो ये जदीद मसाइल अभी आ रहे हैं, मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह खून का अपनी जगह से हिल जाना है, इसके बारे में ये अपनी चीज़ें पढ़ी हैं सारी, अभी सारी जो मैंने पढ़ के सुनाई है आपको, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब देखिए इसका जो मेडिकल उन्होंने बताया है, ज़रा इसको देखिएगा कि जदीद मसाइल क्या पेश आ रहे हैं हमें। ज़रा ये सारे मसाइल देखिएगा, दो चार मसाइल हैं आपको, फिर इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें, आपको फतावजात दिखाने, मैंने 10-12 फतावे आपको दिखाने हैं। ये देखें, कहते हैं कि वो उमूर जो वजू को तोड़ देते हैं, कुदूरी फरमाते हैं कुसाहिब कुदूरी के, उनमें से पेशाब या पखाना के राह से निकलने वाली हर चीज़ है, उससे वजू टूट जाएगा। कहते हैं कि नवाक़ से वजू जो हैं वो 3 हैं। जिस्म से निकलने वाली चीज़ें, जिस्म के अंदर पहुंचने वाली चीज़ें, और इंसानी हालात। जो पहली किस्म है इसकी 2 सूरतें हैं। जिस्म से निकलने वाली चीज़ें 2 तरह की होती हैं। पहली है कि महज पेशाब है और पाखाना की जगह से निकलने वाली हो, ख्वाह उसका निकलना आदत के मुताबिक हो, जैसे पेशाब पाखाना या आदत के मुताबिक ना हो, जैसे पीप निकले या कीड़ा निकले वहां से, इन दोनों से, इन सब से वजू टूट जाए। सूरत सानिया जो बताई गई है उसकी यह है कि जिस्म के किसी और हिस्से से, मसलन मुंह से और जख्म वगैरह से,
کوئی چیز نکلی ہے. اب جسم میں پہنچنے والی چیزیں کیا ہیں؟ مثلاً حکنا کرنا یعنی کہ انجیکشن لگنا، یعنی پیشاب یا پخانے کے راستے سے دوا وغیرہ ڈالنا، اندر ڈال دینا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ وضو ٹوٹ جائے گا اس سے. قسم ثالث انسانی حالت ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. عادت کے طریقے سے ہو، مثلاً سونا، یا عادت کے خلاف ہو، جیسے عقل غالب مغلوب ہو جائے، یعنی بے ہوشی طاری ہو جائے، پاگل پن آ جائے، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا. سب وضو ٹوٹ. تو اب دیکھیں، ابھی کہتے ہیں انڈور کاپی. انڈورسکوپی، اب یہ دیکھو، یہ تو ہے نا انڈوسکوپی ایک ہوتی ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انڈوسکوپی ایک پتلی سی نل کی ہوتی ہے جس کو پیچھے کی راہ سے داخل کر کے اندرونی معائنہ کیا جاتا ہے. اس کے داخل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ باہر نکالیں گے تو گند آئے گا ساتھ میں، بس اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. طریقہ انطباق، ابھی آپ کو طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں ایسا کہا. یہ جدید مسئلہ ہم کیسے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا، یہ اس سے مسائل آپ کو سمجھ آتے ہیں. کہہ رہے ہیں سبیلین، یعنی دو راستے، آگے پیچھے سے نکلنے والی شے کے ذریعے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خواہ وہ معتاد طریقے سے ہو، یعنی عادت کے مطابق ہو، پیشاب وہاں سے نکلتا ہے، پخانہ آتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا، عادت کے مطابق ہے. یا عادت کے مطابق نہیں ہے، کوئی چیز نکلی ہے، پیپ نکل آئی، وہاں سے کیڑا نکل آیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیوں؟ کیونکہ پیشاب پخانہ کی جگہ محل ناپاکی نہیں ہے، وہ جگہ ناپاکی کے محل نہیں ہے، اس لیے اس جگہ کھسک کر آ جانا ہی نقص وضو کے لیے کافی ہوگا. اگر وہاں تک وہ گندگی آ گئی تو بس وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا جی. اب کیا ہوتا ہے جب انڈورسکوپی جو کرتے ہوتے ہیں، اس کو پیچھے کے راستے سے داخل کر کے معائنہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو نکالا جائے گا تو ضرور کچھ ناپاکی اس پر چپک کر واپس آئے گی، اور یہ پھر کیا کہلائے گا؟ خروج شیء من السبیلین کا معنی پایا جائے گا کہ دو راستوں سے میں کچھ نکلے تو یہ نکل آیا ہے، اس لیے وضو ٹوٹ گیا ہے اس سے. اب یہ اس کا انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. مصر میں یہ چیزیں میں نے بہت دفعہ دیکھی ہیں ایسے کر کے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا نا کہ خون، پیپ یا پیپ ملا ہوا خون اگر بدن سے نکلا اور وہ بہہ پڑا، تو جب بہے گا تو جسم کو ناپاک کر دے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ نکلنے کا مطلب ناپاکی کا محض ظاہر ہونا مراد نہیں ہے. خون نکل آیا تو اس سے یہ مراد نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس میں بہنے کی شرط رکھی گئی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے دم سائل، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ خون بہنے والا ہونا چاہیے یا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ بہہ پڑے. اب اس میں ایک جو جدید مسئلہ آئے گا وہ آپ کو بتاتا ہوں میں کہ انجیکشن میں کیا ہوتا ہے. لہٰذا خون زخم کے منہ پر ہو مگر بہا نہ ہو تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ وہ بہہ پڑے تو یا بہنے کی طاقت ہو تو اتنی مقدار میں ہو کہ وہ بہے تو گندا کر دے گا، اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اگر نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اب دیکھیں انجیکشن سے خون کی نکلنے کی صورت میں وضو کا کیا حکم ہوگا. انجیکشن میں خون اگر اتنی مقدار میں آ جائے، اگر انجیکشن لگا رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ لگاتے ہیں نا، انجیکشن لگاتے ہیں وقت جیسے کوئی ڈرپ لگاتے ہیں تو پہلے وہ وہاں پہ خون چیک کرتے ہیں. اگر اتنا خون انہوں نے کھینچ لیا انجیکشن نے کہ وہ بہنے کی جو ہے نا وہ کیفیت میں آ جائے کہ اگر خون اگر باہر ہوتا ہے انجیکشن سے تو وہ بہہ پڑتا، اس سے وضو کیا کہتے ہیں، انجیکشن میں خون کا مقدار میں آ جائے کہ وہ بہنے کے درجے میں نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کی مقدار میں ہو کہ اپنے محل سے بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا. انجیکشن میں آیا ہے لیکن اتنا زیادہ آ گیا کہ 2 قطروں سے زیادہ ہے تو وہ لازمی بات ہے جب بہے گا تو جسم کو گندا کرے گا، لیکن وہ انجیکشن کے اندر آ گیا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بات یہاں پہ انہوں نے جدید مسئلے میں آپ کو سمجھائی ہے اور اس کا طریقہ بھی یہاں پر بتایا ہوا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انجیکشن میں زیادہ خون نکلتا ہے جس میں بہنے کی صلاحیت ہو تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، اور اگر خون کی مقدار انجیکشن میں کم ہو تو نقص وضو کی شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اب انجیکشن یا گلوکوز لگانے کا کیا حکم ہے. انجیکشن لگانے یا گلوکوز چڑھاتے وقت سوئی میں زیادہ خون آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ خون پھر دوا کے ساتھ اندر بھی چلا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ نکلنا وہ پایا گیا تھا،
اگر سوئی میں خون کی مقدار قلیل ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر زیادہ ہوتی نا، اگرچہ وہ اندر پھر چلا گیا ہے لیکن وضو ٹوٹ کے وہ چلا گیا ہے، وضو توڑ دیا اس نے کیونکہ وہ باہر نکلا ہے۔ بس یہ یہاں تک انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، موتیا، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، یہ اس کا بہت طریقہ کار نے سمجھایا ہوا ہے، سمجھے ذرا بات کو، اور یہ بڑا طریقے سے بتایا انہوں نے جدید مسائل میں، کہ موتیا کا آپریشن جب کرتے ہیں ہم، آنکھ کی پتلی میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نکلنے والا خون، اس کے آنکھ کے اندر ایک خون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ موتیا کے آپریشن کے دوران اگر آنکھ کی پتلی سے، پتلی کہتے ہیں نا، سے اگر خون نکلا اور وہ اندر ہی اندر رہا، پلکوں تک یا آنکھ کے باہری گوشے تک نہیں آیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر یہ خون پتلی سے، پتلی ہے، یہ پتلی لفظ ہے نا، تو سے باہر آ گیا اور پلکوں پر لگ گیا یا آنکھ کے باہر کے گوشے میں لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ذرا اس کو سمجھنے والی بات ہے، یہ بہت آسان ہو جائے گا سب کے لیے، بہت آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھیے، اس کے پہلے ذرا پریفرنس سمجھیے گا۔ من کل الوجوہ خارج بدن، تین اعضاء تین طرح کے ہوتے ہیں، دیکھیں کچھ اعضاء تو باہر ہیں جیسے ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ وغیرہ، کچھ ہے داخل بدن جیسے گردے ہیں، جگر ہے، آنتیں ہیں، اندر دل ہے۔ تیسری جو اعضاء کی قسم ہے وہ ہے من وجہ داخل و من وجہ خارج، ایک طرح سے دیکھیں تو وہ باہر ہیں، ایک طرح سے دیکھیں تو وہ اندر ہے، جیسے منہ کا اندرونی حصہ ہے، ناک کا اندرونی حصہ ہے۔ اب یہ تین حصے جسم کے اعضاء کے آپ نے دیکھے، ان اعضاء ثلاثہ میں سے جو دوسری قسم کا نہ تو وضو میں دھونا واجب ہے اور نہ غسل میں، یعنی جگر کا، گردے کا، آنت کا دھونا، آپ نے کبھی اس کو وضو میں دھویا ہے؟ نہ کبھی غسل میں اس کو دھویا آپ نے؟ نہیں دھوتے نا، تو اس کو تو نکال دیں ہم۔ پہلی قسم کا جو وضو ہے غسل دھونا اس میں واجب ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا چہرہ، ہاتھ اور قدم دھونا، آپ کے پاؤں کو دھونا، یہ تو واجب ہوتا ہے۔ لیکن اب تیسری قسم کا دھونا جو ہے صرف غسل میں واجب ہوتا ہے، وضو میں نہیں ہے واجب۔ آپ نے جب وضو کے فرائض پڑھے تھے، آپ نے چار چیزیں پڑھی تھی کہ آپ ہاتھ دھوئیں کوہنیوں تک، اور اس کے کوہنیاں شامل ہیں اس میں، چہرہ دھونا ہے اور قدم دھونے ہیں، اپنے پاؤں دھونے تھے آپ نے، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ اس میں منہ کے اندر پانی ڈالنا فرائض میں شامل نہیں ہے، سنتوں میں ہے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا سنتوں میں ہے لیکن فرائض میں نہیں ہے۔ تو آپ سمجھے بات کو کہ غسل میں یہ واجب ہے کہ آپ ناک کے اندر پانی ڈالیں گے اور منہ کے اندر پانی ڈالیں گے۔ بس اب آپ سمجھے گے بات کو، یہاں تک ہم نے بات سمجھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ یہ جب ہم لوگ آنکھ کا اندرونی حصہ جو اندر ہے وہ بدن کا اندر کا حصہ ہے، جیسے کہ گردہ ہے اور ہمارا دل ہے اور ہماری آنتیں ہیں، ایسے ہی آنکھ کے اندر کی پتلی ہے بس، کیونکہ یہاں غسل بدن سے مراد بدن کا وہ ظاہر اور باطن حصہ مراد ہے جہاں پر پانی کا پہنچانا وہ کیا ہے، دشوار نہ ہو، اور آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی کا پہنچانا باعث حرج ہے، تکلیف ہوتی ہے پانی۔ اسی قاعدے کے روشنی میں مسئلہ بیان کیا گیا، اگر موتیا کے آپریشن کے دوران خون نکل کر آنکھ سے باہر پلکوں پر نہ لگے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خون بدن کے اس حصے تک نہیں پہنچا جس کو حکم تطہیر لاحق ہوتا ہے، اور اس کے برعکس صورت میں اگر خون نکل کر پلکوں پر لگ گیا تو چونکہ پلکوں کا حکم ظاہری بدن کا ہے، اس کے ساتھ وہ اس کی صفائی کا حکم آ جائے گا، پاکی کا، اس لیے وضو کا ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ بس یہ بات ہم نے اس سے آسانی سے سمجھ لی ہے۔ اچھا، نیند کا آ جانا، کروٹ پر سونا اور ٹیک لگا کر سونا یا کسی ایسے چیز کا سہارا لے کر سونا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو بندہ گر پڑے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تینوں چیزوں سے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اگر بندہ سو بھی جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک وہ گر نہ جائے۔ اس کی وجہ ہے، اصل میں اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھیں، کہتے ہیں کوئی شخص کروٹ پر سوئے، تکیہ وغیرہ کا ٹیک لگا کر سوئے یا کسی ایسی شے کا سہارا لے کر سوئے کہ اگر وہ شے ہٹا دی جائے تو یہ شخص گر جائے گا، کیونکہ اس طرح سونے میں بدن کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور عادتاً کسی چیز کے نکلنے کا احتمال ہے، پیشاب نکل سکتا ہے، پخانہ نکل سکتا ہے، ہوا نکل سکتی ہے، تو اس لیے وہ سو گیا ہے نا، تو جوڑ اس کے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اسی لیے اس بات پر جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اعضاء اس نے قابو کیے ہوئے ہیں جب تک وہ گر نہ جائے، ہاں اگر جھٹکا کھایا تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا،
ہاں جب تک گر نہیں جائے گا تب تک۔ اسی طرح اگر کرسی پر بیٹھ کے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر کرسی پر بندہ سو جائے، کرسی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کا ٹیک ہوتا ہے اور ایک کا ٹیک نہیں ہوتا۔ جو ٹیک نہیں ہوتا اس سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی، وہ چونکہ ایسے بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ٹیک ہے اس کے پیچھے، اس نے ٹیک لگا کے سو گیا تو جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ وہ ٹیک ہٹا دیں گے تو وہ گر جائے گا اس سے۔ اسی لیے جو ہے وہ اس پہ یہی مسئلہ آئے گا کہ ہم لوگ اس کا وضو، اس کا ٹوٹ گیا ہے دوبارہ وضو کرے۔ اچھا ایک اور چیز جو آخری چیز ہے وہ ہے بے ہوش ہونا اور پاگل پن آ جانا۔ تو بے ہوشی میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے بدن کے اعضاء جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، قابو بھی نہیں رہتے۔ یہ بڑی عجیب بات انہوں نے کر دی تھی، کہتے ہیں کہ اس میں عقل نہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ مستور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو جنون اور پاگل پن ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ دونوں ہی ناقص وضو ہے۔ دونوں ہی، بے ہوش ہو جائے بندہ یا پاگل ہو جائے، دونوں میں اختیار نہیں رہتا انسان کا اپنے بدن پر، اسی لیے اس میں وضو جو ہے ٹوٹنے کا حکم ہوگا، تو وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ اب ایک اور چیز جو میں نے ذکر کر دی ہے کہ کیا شراب پینے سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کیا لکھا ہے، شراب یعنی وائن پینے کے بعد اگر نشہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نشہ نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ اب اس کو ہم فتاوجات کی روشنی میں بھی دیکھیں گے ان چیزوں کے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس پہ بے ہوشی آئے گی یا پاگل پن آئے گا اس نشے کی وجہ سے کہ وہ اپنے پرائے کو نہیں پہچان رہا، تو اس کے اعضاء جو ہے اس پہ اختیار نہیں رہے گا، وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، اس میں نشہ موجود ہے، اس لیے جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس سے۔ اب اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا آپ کو اس پہ فتح وجات دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فقط شراب پینا وضو نہیں توڑتا، جیسے سگریٹ پینا وضو نہیں توڑتا، اسی طرح بھنگ پی جانا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر نشہ طاری کر دے، بس نشے کی قید ہے اس میں کہ نشہ آ گیا اور اس کو اختیار نہیں رہا، دماغ موف ہو گیا اس کا، تو بس یہ جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، ورنہ اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ لیکن گناہ برقرار رہے گا، شراب پینے کا حرام ہے، گندی چیز ہے، بھنگ بھی ایسا ہی ہے، چرس بھی ایسی ہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، وہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں۔ اچھا اب ذرا یہ فتح وجات دیکھیے، اور آپ کو بہت سارے مسائل کا پتہ لگ جائے گا، بہت سارے مسائل کا، اور اللہ کرے آپ کو جو ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا نا تو آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم وہ دیکھتے ہیں فتح وجات کی روشنی میں۔ یہ دیکھیں، بیٹھے بیٹھے اگر نیند سے آنکھیں بند ہوئی اور آدمی آنکھیں کھول کر کسی چیز کا سہارا بھی لے لیا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا کیا؟ نہیں۔ اگر دیکھیں، اگر اس کیفیت میں سہارا لیے آنکھ لگی ہو کہ سہارا ہٹانے سے گر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بصورت دیگر نہیں ٹوٹے گا۔ اگر صرف اونگ آئی اور جھٹکا لگتے ہی فوراً متنبع ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر گر گیا تو پھر جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہم نے سمجھا۔ دوسرا ایک فتویٰ کسی نے پوچھا تو چلو وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور بھی بہت سارے مسائل بتاتا ہوں، ذی الحج کے حوالے سے بھی مسائل بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ہماری جو کلاس ہے نا یہ فقہ کی کلاس ہے، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل کا میں بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جو جدید مسائل ہوں گے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو اس میں کسی نے پوچھا بھائی وکیل بننے کا کیا شرعی حکم کیا ہے؟ تو وکیل تو بن سکتے ہیں نا، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو وہ تو بن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہاں اس میں جو کیا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، فریب، دھوکہ بازی، مکاری، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں، ظلم کرنا، یہ سب جو ہے منع ہے۔ ظلم پہ مدد بھی نہیں کر سکتے، حرام پہ مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ چیزیں منع ہے۔ تو باقی وکالت کا پیشہ تو اچھا پیشہ ہے، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں آپ بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کسی نے، اچھا یہ قربانی کے مسائل ہم بہت سارے کریں گے، ابھی بہت سارے پڑھیں گے، لیکن میرا خیال ہے اس کو میں آخر میں رکھ لیتا ہوں، پھر اسی پہ بہت ساری باتیں کریں گے، جتنا بھی وقت باقی رہیں گا ہم لوگ جدید مسائل پہ بات کریں گے، قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ ابھی جو ہے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، سب کو مبارک ہو، اس مغرب کے ساتھ ہی پاکستان میں، اور باقی ممالک میں کل شروع ہو گیا۔ اچھا جی، اب سوال یہ تھا کہ دوران نماز اگر کسی شخص کو حدث لاحق ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے دوران نماز، تو نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرے، نماز توڑ کر دوبارہ وضو کرے، اور نئے وضو کے ساتھ نماز کی بنا وہیں سے کرے جہاں سے نماز چھوڑی تھی۔ بس یہ ایک مسئلہ ہے، پھر بہت تفصیل سے ہے، اگر کسی کو پھر مسئلہ آیا تو پھر ہم سمجھیں گے بات کو، لیکن اب یہ بات سمجھیں آپ کہ جب بھی کسی کی نماز ٹوٹ جائے، وضو اس کا ٹوٹ جائے، نکسیر آ جائے، اس کو پیپ آ جائے، اس کو
یا اس کی ہوا نکل جائے تو وہ کیا کرے، جا کے وضو کر آئے، کسی سے بات نہ کرے اور آ کر اپنی نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی۔ اگر جماعت کے ساتھ تھا تو وہ کیا کرے، وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھے، اور جو درمیان میں رکعتیں رہ گئی تھی وہ آخر میں پڑھ لے۔ یہ مسئلہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی، جس کو بھی یاد رہا، ٹھیک ہے۔ یہ گھر میں خواتین کے لیے بھی ایسا ہی ہے، اگر وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جا کے بس بات نہ کرے، وضو کر کے دوبارہ آ کے وہیں سے شروع کرے جہاں سے نماز چھوڑی تھی۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نماز شروع سے پڑھو آپ۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز میں قے آ جائے، منہ بھر کے آ جائے، نکسیر آ جائے یا مزی آ جائے، وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے، کلام نہ کرے، بس کلام نہ کرے۔ اچھا جی، بس اب یہ سارے، یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے بتانا چاہا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے تو اس کی نماز تو ٹوٹ گئی ہے، لیکن جا کے دوبارہ سے شروع کرے گا، وہیں سے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو آپ کو بتایا فتویٰ اس کا۔ یہ میرے استاد کے فتح وجات ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے استاد ہیں مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، ان کے فتح وجات ہیں۔ اچھا جی، ایک مسئلہ کسی نے پوچھا کہ اگر تشہد کے بعد وضو ٹوٹ جائے، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر تو تشہد پڑھ لی اس نے اور وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، بس نماز ہو گئی اس کی۔ اور اگر تشہد سے پہلے وضو ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ دوبارہ نماز کو پڑھے گا، ادھر سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑی تھی۔ بس تشہد اس میں یہ ایک حد فاصل ہے، تشہد، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، جب امام نماز پوری کر کے قاعدہ میں بیٹھا ہوا ہو اور کلام کرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، سلام کرنے، یہ کلام نہیں، سلام کرنے سے پہلے، قبل اتکلم قد تم صلاۃ، اچھا ٹھیک ہے، کلام کرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز پوری ہو گئی، اور جن مقتدیوں نے ان کے پیچھے ساری نماز پڑھی ہے ان کی نماز بھی پوری ہو گئی۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اگر کوئی شخص آخری قاعدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے، اس کی نماز جائز ہو گئی، نماز ہو گئی اس کی۔ احادیث کے مطابق قاعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد کے بعد وضو ٹوٹ جانے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، اور یہی احناف کا موقف ہے، بس ہم نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تشہد کے بعد عبدہ و رسولہ، ویسے اللہم صلی علی محمد انسان شامل کر لیں والا آل محمد، بس۔ تو اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ بھی گیا تو سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو ٹوٹنے سے نماز آپ کی ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، مسنون ہے، سنت ہے سلام پھیرنا، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے سے ہم نماز سے نکل آتے ہیں۔ لیکن آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی آخری دعا پڑھنے سے پہلے پہلے پہلے، تو کوئی بات نہیں، نماز آپ کی ہو گئی ہے اور آپ کا سلام بھی ہو گیا ہے، بس آپ نماز آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، یہ بہت سارے مسائل، آپ کو چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، بہت اہم باتیں ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کسی نے پوچھا کہ غسل یا وضو اگر انسان کے جسم پر تیل یا ویکس کریم لگی ہو تو کیا غسل ہو جاتا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ اگر تیل یا ویکس کریم جس سے جسم کی مالش کی جائے تو یہ جسم تک پانی پہنچنے میں مانع نہیں ہے، اس لیے تیل یا ویکس کریم کی مالش کے بعد بھی وضو یا غسل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر تیل اب پانی کو چھوڑ رہا ہے بدن پر اور پانی کو جو ہے نا وہ اس سے صاف ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے، پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور نہ ہی ایسی چیز نہ لگائیں کہ جس سے وضو جو ہے نا پانی اوپر اوپر رہے، جیسے نیل پالش ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ہوتا، باقی تو ہر چیز سے وضو ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، جسم کے اندر کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر مخرج سے اپنی جگہ سے پاک جگہ پر پہنچنا، تکیہ لگا کر سونا، منہ بھر کے آنا، بالغ کا نماز جنازہ کے علاوہ نماز کے اندر کہا لگانا، نماز کے اندر کہا لگا دینا کہ لوگ سنیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی طاری ہو جانا اور مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز، آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے پانی کے علاوہ اگر بیماری یا ٹھنڈی ہوا پڑنے سے آنکھ سے پانی باہر آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیا؟ دیکھیں بھائی، بیماری یا ٹھنڈی ہوا پڑنے سے آنکھ سے جو پانی باہر آ جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا،
البتہ اگر آنکھ میں کوئی زخم ہو یا پھنسی وغیرہ اب نکلی ہو تو پھر اس سے نکلنے والا پانی وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ بس ہم نے یہ بات رکھنی، یاد رکھنی ہے، پانی صرف پانی نکلنے سے جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹتا وضو، جو آپ آنسو بہاتے ہیں نماز میں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی، وضو آپ کر رہے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ بھئی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کے کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، پس وضو کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیں آپ اطمینان کر کے، دوبارہ وضو کر کے۔ وہ 4 چیزوں کا دھونا لازمی ہے، فرض ہے، وہ 4 چیزوں کا ضرور دھوئیں، ہاتھ کوہنیوں سمیت، چہرہ، اور آپ کے قدم اور ٹخنوں تک، بس یہ 3 چیزیں دھونی ہے، اور ایک سر کا مسح کرنا ہے پیشانی کے برابر کم سے کم، تو وہ ہے آپ کا فرض ادا ہو گیا، بس وہ کافی ہے، پھر آپ دوبارہ وضو اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وضو کافی ہے۔ آپ کو میں وضو کی ویڈیو آج بھیجوں گا۔ اچھا جی، موبائل فون پر یا کمپیوٹر اسکرین سے اگر بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن مجید اگر موبائل میں ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، تاہم کلام اللہ کی عزت اور وقار کے پیش نظر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وضو کی حالت میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، ایک اور فتویٰ یہ بھی ہے اس پہ بھی کہ اگر تو موبائل کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا ہے تو موبائل کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی اسکرین پر قرآن مجید جو ہے وہ واضح دکھائی دے رہا ہے تو پھر آپ کو وضو سے ہاتھ لگانا چاہیے اس کو، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ آپ نے وضو کر کے اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ اور ویسے یہ سارا جو ہے نا وہ غیر مرئی ہے، اس لیے یہ اس کا حکم جو ہے وہ کاغذی جو قرآن مجید ہے اس کے اوپر یعنی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ غائب ہو جاتا ہے، وہاں ہوتا ہی نہیں سر۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ قرآن مجید اگر پڑھنا ہو اس سے تو بہتر ہے کہ وضو کر لیں، ہاں اس کو اگر ٹچ نہیں کر رہے اور وہ خود ہی ہل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حدیث کو بہت سارا انہوں نے ذکر کیا ہے، بہت ساری حدیث کا، کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کے بارے میں حکم آیا بھی ہوا ہے اور نہیں بھی آیا ہوا۔ تو ہمارا احناف کا یہ ہے کہ جو جہاں پر وضو کا آیا ہوا ہے کہ کسی نے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا آگے پیچھے تو، اور اس کے درمیان کپڑا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، براہ راست ہاتھ لگایا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، بس اتنی سی بات ہے، یہ وضو سے مراد ہے، باقی اس سے پورا وضو مراد نہیں ہے کہ پورا وضو بندہ کرے اور سارا وضو شروع سے کر کے وہ کرے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ رات کے بعد یعنی کوئی اٹھتا ہے، صبح نیند کے بعد اٹھتا ہے تو اس کو وضو شروع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی پانی میں ہاتھ ڈالنا چاہیے جب تک وہ اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک نہ دھو لے، وہ اچھی طرح دھو لے اس کے بعد وضو شروع کرے، تو یہ اب یہاں بھی ہے، اور اس کی وجہ بتائی گئی، رسول پاک نے فرمایا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، تو یہ بھی ایک چیز تھی۔ ایک اور فتویٰ کسی نے پوچھا کہ وضو جو ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ انہوں نے ایک لسٹ بتا دی ہے کہ خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے ہلے نہ، خون آ گیا اوپر لیکن بہا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، خون بہے بغیر گوشت کا گر جانا، کاٹ لینا، کیڑے کا زخم سے یا کان سے یا ناک سے نکلنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، عضو تناسل کو چھونا یعنی شرمگاہ کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، قے جو منہ بھر کر نہ آئی ہو، تھوڑی سی قے ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بلغم کی قے اگرچہ بلغم زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا کہ اسے ہٹا لیا جائے تو آدمی گر جائے، ہیں، کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا کہ اسے ہٹا لیا جائے تو آدمی گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے نا، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ تھوڑا سا شاید تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی نانا وغیرہ کی، بیٹھ کر سویا اور گر گیا تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھا ہوا سویا ہوا ہے تو اگر تو اسے اونگ آ گئی اور جھٹکا اس نے کھایا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر وہ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس کا اختیار نہیں رہا اپنے جسم پر، تو جسم سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، اس لیے اس کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا ہے، لیکن رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قعود میں
सोने से वजू नहीं टूटता। सजदे में भी आप हैं और सो गए हैं तो आपका वजू नहीं टूटता, अगर आप गिर गए तो आपका वजू टूट जाएगा। नमाज पढ़ने वाले का सो जाना अगरचे वो रुकू या सजदे की हालत में हो तो वजू उससे नहीं टूटता। रोने से भी नहीं टूटता, पानी जो है ना वो आंसू निकल रहे होते हैं आंख से, तब भी वजू नहीं टूटता। किसी ने पूछा कि नाखून तराशने या बाल कटवाने से वजू टूटता है, तो हजरत ने फरमाया नहीं भाई, नाखून काटने से या तराशने से, बाल कटवाने से वजू नहीं टूटता। वजू उन चीज़ों से टूटता है जो बदन से खारिज हो जाए, बदन के अंदर से खारिज, जैसे खून का निकालना, और जैसे हवा का खारिज हो जाना वगैरह वगैरह, पखाना पेशाब, इससे वजू टूटता है। ये बाल काटने से नहीं होता जो ऊपर ऊपर होते हैं। इसी तरह किसी ने पूछा कि क्या वजू खड़े होकर हम कर सकते हैं? देखिए, बैठकर वजू करना आदाब वजू में से है, लेकिन खड़े होकर भी वजू करने में कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है और वजू हो जाता है। हमने पढ़ा था नूरुल इज़ाह में कि वजू के लिए ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब यह है पसंदीदा है, अच्छा है। अगर वो ऊंची जगह बैठ गया, वजू किया, तो अच्छी बात है। तो ये फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, बस सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है। अफजल ये है कि बैठ कर वजू किया जाए। बस वो खड़े कर रहा है तो ठीक है, करते रहो। इसी तरह वजू के बाद क्या अपने आज़ा को पोंछ लेना चाहिए, खुश करना चाहिए कि नहीं? तो भाई ये मुबाह अमल है, आप खुश करें या ना करें, इससे वजू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई मुमानियत नहीं है अहादीस में इसके बारे में कि उसको खुश करना है। इसी तरह किसी ने पूछा कि क्या बढ़े हुए नाखूनों के साथ वजू हो जाता है, कि नाखून किसी ने बढ़ाए हुए हैं, ख्वातीन ने या मर्दों ने, तो क्या वजू हो जाता है नाखूनों के साथ कि नहीं? देखिए भाई, दो तरह से हो सकता है। नाखून बड़े हैं लेकिन पानी अंदर तक पहुंच जाता है जड़ों तक, तो वजू हो गया, गुस्ल हो गया। लेकिन अगर वो पानी अंदर तक नहीं जा पा रहा और गुस्ल भी नहीं होगा, फिर वजू भी नहीं होगा उसका, उसको नाखून काटने पड़ेंगे। बस ये फतवा दिया। इसी तरह किसी ने पूछा कि आपने बताया कि हर, अगर अगर ऐसा शख्स है जिसकी हवा खारिज होती रहती है, मुसलसल बीमार है, वो उसको गैस ट्रबल है और बहुत ज़्यादा गैस उसकी खारिज होती रहती है, वजू टूटता रहता है, तो वो क्या करे? या एक बंदे को खून जो है ना, खून बहता है, जख्म है उसके ऊपर, या फिर वो खून निकलता रहता है, नक्सीर आती रहती है, तो वो क्या करे? तो वो ये करे कि हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करे। ठीक है, ये मसला तो सबको पता होगा ना। तो अगर वो हर नमाज के लिए वजू करे और उस नमाज के वक़्त में चाहे कज़ा नमाज़ें पढ़ता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, चाहे वो वक्त की नमाज पढ़े, सब पढ़ सकता है, सब पढ़। अब जैसे ही दूसरा वक्त शुरू होगा तो दोबारा से वजू करेगा, ठीक हो गया, ये सब मसला सबको पता भी होगा। अब किसी ने सवाल ये किया कि मगरिब की नमाज जो है वो बड़ी जल्दी हो जाती है आज़ान के बाद, उसमें वजू का टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे करने को सूरज के बाद, तो मैं क्या सूरज गुरूब होने से पहले वजू कर सकती हूँ कि नहीं? भाई वजू आप सूरज के ढलने के दौरान दौरान कर लें आप, ठीक है, आप उसके दौरान दौरान करते रहें और अजान हो रही होगी, आप जो है आप अपना वजू कर लें। वैसे भी जब सूरज गुरूब हो जाता है ना, तो हमारे उस पे लिखा होता है, तारीखों पे लिखा होता है, हमारे कैलेंडर्स पे लिखा होता है कि अजान जो है वो गुरूब आफ्ताब के 4 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद दी जाए। तो उस दौरान आप वजू कर सकते हैं और उसके बाद फिर नमाज पढ़ते रहें, मगरिब की नमाज पढ़ें। एक ये भी अच्छा हो गया। एक अच्छा, एक और भी बताया उन्होंने कि कतरे आते हैं, पेशाब के कतरे आते हैं मुसलसल, तो उसका क्या करें? उसके लिए उसको कोई जो है ना वो पहनना चाहिए, ये जो बच्चे पहनते हैं, पैम्पर वगैरह जो होता है, वो पहन ले या कोई कपड़ा रख ले अपने पास, ताकि उसका बाकी बदन और कपड़े उसके पलीत ना हो। तो आप क्या करो कि एक जो वक्त दाखिल हो गया, जैसे असर का वक्त दाखिल हो गया है, तो आप क्या करो, वजू कर लो और अपना जो है वो नमाज पढ़ो, चाहे कतरे आते रहें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब मगरिब का वक्त हो जाएगा तो वो कपड़ा निकाल दो और वो कपड़ा धुलने के लिए दे दो, और एक और कपड़ा ले लो और वो लगा लो, पैम्पर लगा लो नया, ठीक है, ताकि वो कतरे उस पे गिरें, और अपना नया वजू करके अपना नमाज पढ़ो मगरिब की। इसी तरह हर नमाज के लिए आप कर सकते हैं और ये आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा। अजान भी दे सकते हो और ये इसमें तकबीर भी पढ़ सकता है बंदा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बीमार है वो, माजूर है। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि सलसल बोल का मरीज जो है अंडरवेयर वगैरह पहन ले और उसमें कोई कपड़ा वगैरह रख ले हर नमाज, अच्छा पैम्पर पहन के उसके अंदर कपड़ा रखे कह रहे हैं, हर नमाज के वक्त वो कपड़ा तब्दील करे, पहले वाले कपड़े को धो ले
دوبارہ پھر اس کو استعمال کرے، جب بھی وضو کرے کپڑا تبدیل کر لیا کرے، پورا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کیا سگریٹ اور نسوار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی وہ کہتے ہیں نسوار کھانے یا ڈالنے سے یا سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تو کسی دوسری نشہ آور چیز کے استعمال سے بھی نہیں ٹوٹتا نشہ آور چیز کے، جب تک ہوش قائم رہے، البتہ جب بے ہوشی طاری ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہے اسے تو کم سے کم نماز کا حیا کر کے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ہم لہسن نہیں کھاتے، جب ہم لوگ پیاز نہیں کھاتے، تو پھر یہ سگریٹ اور یہ بدبودار چیزیں اور یہ نسوار وہ کہاں اس کو کہاں آپ کر سکتے ہیں؟ اچھا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا دانتوں سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ مسوڑے سے خون نکلتا ہے، منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ اگر مل کر آئے تو اگر خون تھوک پر غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، یعنی وضو ٹوٹتا رہے گا، اور کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون آ گیا تھوڑا سا تو ٹھیک ہے، بس وہ زیادہ نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اگر منہ سے یا مسوڑے سے خون آ گیا تھوڑا سا۔ لیکن اگر خون مسلسل آ رہا ہے اور اس نے وہ سارا ہی جو تھوک ہے وہ سب کو لال کر دیا، خون و خون کر دیا، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوک کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل بدل جائے ہو جائے تو وہ وضو ٹوٹ گیا اس سے۔ اچھا کسی نے سوال کیا کہ کیا نشہ آور چیز، جیسے شراب کے بارے میں سوال ہم دیکھ رہے تھے، تو کیا شراب جو ہے سب میں اور بھی کچھ نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس نے کہا جب تک ہوا سے انسانی وہ برقرار ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ نشے میں نہیں گیا، تو وہ جو ہے پاگل نہیں ہوا، مرگی کی بیماری نہیں آئی، یا تو اس کی جو ہے نا جب تک اس کی عقل پر غالب نہ آ جائے کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی نشہ آور چیز، تب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر وہ غالب آ گئی اور عقل کو ڈھانپ لیا اس نے اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ رہی ہے، تو پھر شراب گانجا بھنگ سب چیزیں جو ہیں وہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بس یہ بھی بہت چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھو نا، نیند ہے، نیند بذات خود وضو نہیں توڑتی، میں نے کہا نا کہ بیٹھے بیٹھے آپ سو گئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب وہ آپ کی قوت کو آپ کمزور کر دیتا ہے، آپ کے دماغ پہ نیند غالب ہو جائے جہاں تک کہ آپ گر پڑے اور آپ کو پتہ نہ لگے، تو بس سمجھ جاؤ کہ آپ کا بدن بھی جو ہے اس کے جوڑ بھی جو ہے وہ ڈھیلے پڑ سکتے ہیں اور آپ کی ہوا خارج ہو سکتی ہے، پیشاب نکل سکتا ہے، پخانہ نکل سکتا ہے، اس لیے اس کا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ تو نیند آنے سے جھٹکے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ شراب اور اس طرح کی چیزیں جو نشہ آور چیزیں ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ عقل پہ غالب نہ آ جائے۔ ہاں یہ چیزیں بری ہیں اور یہ پلید ہیں یہ چیزیں، اور یہ سب جو ہے وہ گندی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ یہ فتویٰ کسی اور نے بھی پوچھا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ شراب کا پینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو کیا کریں اس کا؟ اس نے بتایا کہ شراب پیشاب پاخانہ سے بھی غلیظ ترین نجاست ہے، شراب جو ہے وہ پیشاب اور پاخانہ سے بھی غلیظ ترین نجاست ہے، اور شراب پینے کے بعد جب نشہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بالکل نشہ نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اسی پہ حکم ہے۔ اس لیے سارے آپ کو یہی بتائیں گے، جہاں بھی آپ کوئی فتویٰ دیکھیں گے آپ کو یہی بتائیں گے، اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کا جو ہے حوالہ دیا ہے یہاں۔ اچھا جی، شراب ناپاک چیز ہے، اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے، اور حدیث میں اس کی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، لیکن آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ بس یہی بتایا آپ کو کہ اگر آپ کو بے ہوش کر دیا، آپ کی عقل پہ وہ غالب آ گیا، تو بس سمجھ جاؤ کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ورنہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا جی چلو، بس یہ تھا۔ اب یہ کتنے منٹ رہ گئے؟ 7 منٹ رہ گئے۔ میں آپ کو کچھ ذی الحج کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، کہ کیا خواتین پر بھی اس میں ایام تشریق میں جو ہے وہ تکبیریں پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی ہے، عورتیں بھی ایسی ہی تکبیر پڑھیں گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، لیکن مرد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، عورتیں ذرا وہ کیا کریں گی، آہستہ آہستہ پڑھیں گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا عرفہ کے دن سے، جو ہمارا عرفہ پاکستان کا عرفہ ہے، یعنی ہمارا اس دفعہ ہمارا جمعے کو ہونے والا ہے عرفہ، جمعہ 6 جون کو ہمارا عرفہ ہے، 9 ذی الحج۔ اس میں ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، جو کہ پورے سال پچھلے سال کی گناہ معاف کرائے گا، اگلے سال کی گناہ معاف کرتا ہے اس سے ایک گناہ، ایک روزہ رکھنے سے۔
اور اس کے بعد والے دن یعنی 10ویں ذی الحج کو پھر ہماری قربانی کا دن ہوتا ہے، بڑی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پھر اچھا تکبیر کب تک پڑھیں گے؟ یہ ہم پڑھتے رہیں گے، ویسے اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ 13 ذی الحج تک کی عصر تک ہم پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں گے، اور بس پھر سورج غروب ہو جائے گا بس۔ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ آیا تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اس دفعہ جو ہے قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا خواتین پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے اب آپ۔ وہ قربانی جو ہے اس وقت جو واجب ہے وہ سب پہ واجب ہے۔ دیکھو، مرد ہو یا عورت ہو یا بالغ بچہ ہو، آپ کے گھر کے بچے جو ہیں جو بالغ ہیں ان پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ اگر آ، کسی کے پاس 1,80,000 روپے تقریباً وہ ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کے جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں بھی جو اس کی صرف وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سونا یا چاندی یا اس کے علاوہ کوئی نقدی پڑی ہو، جس کے پاس بھی یہ ہوگا، سامان بھی ہوگا اتنا، کپڑے ملا کے، جوتے ملا کے، موبائلیں ملا کے، گاڑیاں ملا کے، تو پھر بھی جو ہے وہ قربانی اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ گھر کے ہر فرد پر جو بھی نصاب والا ہوگا، نصاب کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہوگا، تو وہ جو ہے 52.5 چاندی کی قیمت، یا اتنی چاندی ہو کسی کے پاس جو کہ 1,80,000 روپے بن رہا ہے تقریباً پاکستانی، تو اس پہ جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب مرد بھی کرے گا، بیوی بھی کرے گی، اور شوہر بھی کرے گا، ہر ایک بندے کا ہوگا۔ اچھا، کسی نے پوچھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو سونا بھی تھا، ہمیں تو قربانی ہم نے کی ہی نہیں پچھلے سالوں میں، تو کیا کریں؟ بھئی پچھلے سالوں میں جس نے بھی قربانی نہیں کی اور اس پہ قربانی واجب تھی، اب اس کو پتہ لگا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک جو اوسطاً بکرا ہوتا ہے، ایک بکرے کا کی جو قیمت ہے وہ کسی غریب پہ صدقہ کرے گا۔ اب دوبارہ قربانی کی قضا جو ہے نہیں ہے کہ دوبارہ تم قربانی کرو گے، اور تمہاری اگر 5 قربانیاں اگر قضا ہو گئی ہیں تو آپ 5 قربانیاں کرو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ایک قربانی کی جگہ پر ایک صدقہ کرو گے، ایک بکرے کا صدقہ کرو گے، تو وہ بکرا بھی ہو سکتا ہے یا بکرے کی قیمت بھی ہو سکتی ہے، آپ وہ ادا کریں گے۔ کسی نے لکھا ہے کہ حصہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے جانور میں حصہ بھی، اس کی قیمت کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ مسائل بھی بہت ضروری ہیں، ہماری عورتوں کو نہیں پتہ ہوتے، اور اکثر ہماری بچیاں جو ہیں وہ یہاں پہ طالبات ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے اس مسئلے کا بھی۔ اچھا، ابھی جو ہمارے پاکستان میں ابھی مغرب کے بعد سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو 10 دن ہے نا، عید تک جو 10 دن ہے، یہ بڑے قیمتی دن ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہ جو ہمارے رمضان میں آخری عشرہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر ہیں، لیکن وہ جو رمضان کا عشرہ ہے اس میں چونکہ لیلۃ القدر ہے نا، اس لیے وہ افضل ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، اس کی قسم بھی اللہ پاک نے کھائی ہے قرآن مجید میں آخری پارے میں، والفجر ولیال عشر، تو یہ 10 راتیں ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو 10 راتیں ہیں، تو اس کا جو 8ویں ذی الحج ہے، ہمارا جو 8ویں ذی الحج ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا کہ حرم شریف میں ادھر جو ہے وہ عرفہ کا دن ہوگا، تو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ان کا عرفہ بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی 8 ذی الحج کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور اپنا عرفہ بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ ہم پہ واجب ہے، تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ 9 ذی الحج کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور عید کے دن بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ عید کی نماز پڑھ آئیں، اس کے بعد پھر آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی عید میں، چھوٹی عید میں کھانا چاہیے نماز سے پہلے، اور اس کے بعد کھانا ہے، اس سے پہلے نہیں کھانا۔ یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے کہ آپ 2 دن روزہ رکھیں، آخری 2 دن روزہ رکھیں، 8 اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں، اور تکبیرات جو شروع ہوں گی وہ 9 ذی الحج کو شروع ہوں گی انشاءاللہ ہماری۔ تو اور یہ جو باقی دن ہے نا، اس مہینے کے ابھی جو 10 دن ہیں، اس کے اندر یہ ایک دن روزہ رکھنا 1 سال کا روزے کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی قیمتی دن ہیں ہمارے، تو اسی لیے جو بندہ بھی عادی ہو تو وہ روزہ رکھے، اس میں روزہ رکھے، نیک کام کرے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر عام کرو، اونچی آواز سے کرو، اور اللہ اکبر کا ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، الحمدللہ کا ذکر کرو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کو بلند کرنا ہے۔ خواتین چونکہ وہ آہستہ پڑھیں گی اور وہ آہستہ ذکر کرتی جائیں گی۔ اس میں گناہ سے پرہیز کرنی چاہیے ان دنوں میں، یہ بزرگ مہینے ہے، مقدس مہینہ ہے یہ والا ذی الحج کا مہینہ، اس کے بعد والا بھی ہے، اس سے پہلے والا بھی تھا، ذی القعدہ کا اور محرم دونوں جو ہے مقدس ہے، ذی الحج بھی مقدس ہے،
لیکن اس کے 10 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدس ہیں. تو یہ بھی آپ کو بتانا ضروری تھا. اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ اچھا، یہ ایک اور بھی سوال آیا تھا کہ کیا حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ جمعے کو آ جائے؟ تو ہمارا عرفہ جو ہے وہ تو جمعے کو آ رہا ہے، لیکن جو ادھر مکے کا عرفہ ہے وہ جمعرات کو آتا ہے. ہمیں اپنا حساب دیکھنا ہے. ہمارا اپنا عاشورہ ہوتا ہے، اپنا رمضان ہے، ہمارے اپنی نمازیں ہیں، ہماری اپنی قربانیاں ہیں. اور صرف پاکستان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نیوزی لینڈ کو دیکھیں جو پہلے اس میں آتا ہے، دن آتا ہے. امریکہ کو دیکھیں جو بعد میں دن آتا ہے، وہ ہمارے بالکل ہی الٹ چل رہا ہے. تو ہر کوئی اپنے حساب سے کرے گا، اپنے علاقے کے حساب سے کرے گا، ہر ملک، تاکہ وہ جو ہے وہ اس میں غلطی نہ ہو، حساب میں غلطی نہ ہو. اگر آپ عرفہ کر لیں گے نا، حاجیوں کے ساتھ عرفہ کر لیں گے، تو اگلے دن کیا قربانی کریں گے؟ کیا وہ تو قربانی، کیا قربانی کرو گے تم؟ 9 ذی الحج کو نہیں کر سکتے. اس لیے تم اپنا کرو گے. تکبیرات کب ختم کرو گے؟ تکبیرات اگر عرفہ کے دن سے شروع کرو گے تو پھر ختم کب کرو گے اس کو؟ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے ملک کے حساب سے جو ہے چیزوں کو چلائیں. اور تو حج اکبر جو ہے نا، یہ ٹرم جو ہے حج اکبر کا لوگوں نے شروع کر دی ہے. ویسے حج اکبر جو ہے رسول پاک نے جس سال حج کیا تھا وہ جمعے کے دن عرفہ آیا تھا، تو وہ تو ویسے ہی بڑا ہی بابرکت تھا، وہ حجۃ الوداع تھا. تو اب ایسا کوئی حج اکبر نہیں ہے. ویسے حج اکبر کی جو ٹرمنالوجی کتابوں میں ہے نا، وہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں. بعض کتابوں نے لکھا ہے، مولا علی قاری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو جمعے کے دن اگر عرفہ آ جائے تو اسے بھی حج اکبر کہتے ہیں. تو وہ بھی ٹھیک ہے الحمد للہ. اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو بتائیں، ورنہ پھر ایک کافی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ میں تو آپ کو بہت سارے بتا دیے ہیں، بہت سارے. ہاں یہ کچھ کسی نے چھوڑا ہی نہیں ہے سر آپ نے. ہاں یہ کسی نے پوچھا تھا یہ مسئلہ بھی. یہ مسئلے لوگ پوچھ رہے ہیں، تبھی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مسئلہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم بندے جو ہیں، اگر ہم 7 بندے کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، ایک بندہ حرام کی کمائی لے کر آیا، اس میں سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ حرام کماتا ہے، تو کیا قربانی سب کی ضائع ہوگی؟ ہاں جی، سب کی ضائع ہو جائے گی قربانی. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حرام کی کمائی آپ کو پتا ہو اور آپ حرام کی کمائی کو صدقہ کریں تو آپ کافر ہو جائیں گے. اور اگلا بندہ اگر قبول کرے گا اور اس کو پتا ہو کہ تمہاری کمائی حرام کی ہے، وہ قبول کرے اس کو، تو وہ بھی کافر ہو جائے. کہ حرام کی کمائی آپ کو پتا ہو تو آپ نے بغیر ثواب کے نیت کے آپ نے خرچ کرنا ہے اس کو اللہ کی راہ میں. ثواب کی نیت نہ کریں. اگر ثواب کی نیت کریں گے تو کافر ہو جائیں. یعنی آپ حرام کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے اس سے آپ بندہ کافر ہو جاتا ہے. کسی حرام کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے نا، اسی لیے. تو یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے. یہ بھی کسی نے پوچھا تھا تو میں بتا دوں. دوسرا ایک اور بھی پوچھا تھا بھینس کا، کہ کیا بھینس کی قربانی جو ہے، کیا وہ جو ہے وہ یہ گائے کی قربانی میں آتی ہے؟ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں بھائی، گائے جو ہے وہ گائے کے حکم میں بھینس آتی ہے، اور بھینس کا گوشت بھی حلال ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کی قربانی بھی حلال ہے، کر سکتے ہیں. جی ایسا سا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ قاری صاحب اگر کسی کے پاس اس طرح سمجھ ہے کہ موبائل ہو استعمال کے لیے یا گاڑی ہو استعمال کی، باقی کچھ نہ ہو، مثلا سونا وغیرہ، لیکن اس کی قیمت اگر 1,80,000 تقریباً بنتی ہو، یا جو گاڑی یا موٹر سائیکل ہے یا موبائل ہے، ایک دو چیزیں، تو کیا اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ ہاں دیکھیے، فتویٰ تو اسی بات پہ ہے کہ جس کے پاس گھریلو سامان ہو اس پر بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اس پہ، تھوڑی سی آپ نے ذرا دیکھ لیں، میرے ساتھ فتویٰ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو. قربانی کا نصاب، ٹھیک ہے، قربانی کا نصاب ہر جگہ سے آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے، آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے، آپ کو ایک ہی طرح کا فتویٰ ملے گا. یہ دیکھیے میرے استاد گرامی کیا فرماتے ہیں. دیکھیں، قربانی اسلام کا عظیم شعار ہے اور مالی عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان پر واجب ہے. عید الاضحیٰ کے ایام ہیں، 10 تاریخ کو جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں بھی قربانی ہوتی ہے، 11 ذی الحج کو بھی، اور 12 ذی الحج کی مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نصاب آ گیا، اس کی کیا ہے، وہ 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی قیمت ہے بازار میں، اور وہ 1,74,000 پشاور میں بن رہی ہے. یعنی کہ 1,75,000 کر لو یا پھر 1,80,000 روپے کر لو پورے پاکستان کا، تو بس وہ ٹھیک رہے گا. تو اس سے کیا ہوگا، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. انہوں نے بتایا ہوا ہے
کہ اس میں کیا ہے، دیکھیں یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ اتنی مالیت کا سامان تجارت یا اتنی مالیت کا حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان، اور اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس سے منہا کر کے مذکورہ باقی نہ رہے، 1,80,000 باقی رہے۔ اب حاجات اصلی پہ کیا موبائل ہماری ضرورت ہے یا یہ لگژری ہے؟ فقہائے کرام کے نزدیک حاجات اصلیہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کی انسان کو عمومی طور پر ضرورت ہوتی ہے، جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، جیسے رہائش کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے لباس ہے، سواری ہے، تعلیم کا بندوبست ہے، پیشے سے متعلق ساز و سامان ہے، اوزار وغیرہ ہے۔ تو اگر کسی چیز کے پاس ان ضروریات سے زائد کا سامان ہو تو ان سب کی قیمت کو جمع کیا جائے گا، اور اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا 1,80,000 کے برابر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اب دیکھ لیں کیا یہ موبائل جو ہے کیا لگژری میں نہیں آتا ہے، یہ موبائل لگژری میں آتا ہے، اسی لیے آپ اس کو شامل کریں گے۔ اپنے کپڑے جو آپ کے کپڑوں سے یعنی زیادہ کپڑے ہوں تو اس کو بھی گن لیں آپ، جوتے بھی گن لیں آپ سارے اپنے، یہ چیزیں دیکھ لیں۔ یہ قربانی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اس کو آپ یہ چھوٹا نہ سمجھیں، اور اس کو دل پہ نہ لیا کریں، تنگی نہ آئے آپ کے مال پہ کہ یار یہ کیا بنے گا، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے، آپ کا سارا سال بڑا پرسکون گزرے گا، اس لیے انہوں نے شامل کیا ہوا اس پہ۔ اچھا یہ تو ایک فتویٰ تھا نا، میں دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو، اس میں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی خواہ ضرورت سے زائد مال نقدی ہو یا سونا چاندی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اسی طرح مال تجارت نہ بھی ہو، تو ایسے مرد اور کو قربانی واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ نہیں ہوتی اس پہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ اور ہے۔ تو بس یہ ہمیں سمجھ آ گئی بات کی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا وضو سے متعلق ایک دو سوالات ہیں۔ جی 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 ایک یہ کہ ایک بندہ کبھی مثلا مجھے پہلے سے یہ مسئلہ تھا، ابھی تو نہیں ہے، کبھی جب میں صبح اٹھا تھا تو میرے منہ سے نا مسوڑوں سے خون نکل جاتا، اور میں وضو کرتا رہتا تھا تو مجھے تقریباً 15-20 منٹ منہ سے صرف وہ نکلنے میں مثلا صاف کرنے میں لگ جاتے کہ بس جیسے ہی میں منہ کنگالتا تھا تو بس خون ہی خون نا۔ تو اس حوالے سے پھر اگر کوئی اس طرح مسئلہ تو اس حوالے سے وضو کا کیا مطلب اس کا وضو دیکھیں ہو اگر جائے گا؟ یہ ابھی ہم نے مسئلہ اس کو نکالا تھا، ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کو، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ مسوڑوں سے اگر خون آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے تو آپ معذور ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اسی وقت کی نماز کے لیے وضو کریں، لیکن انہوں نے ایک دن کا اس میں رکھا ہے، حصہ رکھا ہے، تب آپ معذور ہوں گے جب مسلسل ایک شب روز تک چلے گا۔ اب میں کہتا ہوں مسوڑوں سے خون آنا، ٹھیک ہے، اور وضو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، میں نے لیٹ جوائن کیا۔ یہ دیکھیں دانت سے مسلسل خون آنا، اور یہ آپ وضو کر رہے اس ہیں، حوالے سے خون آ رہا ہے، مسلسل خون آ رہا ہے، برش کر رہے ہیں دانت خون آ رہا ہے، دیکھیے مسلسل انہوں نے یہ بہت سارے اس میں بہت سارے فتح جاتا ہم نے پڑھے اس میں، یہ میں دکھاتا ہوں، میں کو کوئی ایک آ جائے سامنے اب تو نہیں آپ کو یہ ہوتا نا دانت، دیکھیے نہیں دانت، نہیں، یہ پہلے تھا، پھر ٹریٹمنٹ کروائی تو ٹھیک ہوا، لیکن یہ میرے ذہن میں مسئلہ تھا کہ میں ہاں یہ پوچھوں دیکھیں، گا کس سے۔ اگر میں بتایا دیکھو دانت نکلوانے کے بعد اگر خون مسلسل جاری ہو تو حکم یہ ہے کہ نماز کے آخر وقت تک خون رکنے کا انتظار کرے، اگر خون رک جائے تو وضو کر کے نماز ادا کر لے، اگر خون نہ رکے تو نماز کے وقت میں جب اتنا وقت رہ جائے کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے اس وقت وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اس وقت میں پڑھ لیں کافی ہے۔ اگر ایک نماز کے وقت پورے خون مسلسل جاری رہا تو نماز کے پورے وقت میں اتنی دیر بھی نہیں رکا جس میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں، تو آپ شرعی معذور ہوتے ہیں، آپ وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے نماز ادا کرنے کے دوران بھی خون نکلتا رہے، ایسی صورت میں نماز اور وضو فاسد نہیں ہوگا، اور جس نماز کے لیے آپ نے وضو کیا اس کا نماز کا وقت نکل جانے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا خود بخود۔ اسی طرح جب تک آپ فرض نماز کا پورا وقت خون نکلنے کی حالت کے بغیر نہیں گزرے گا تب تک آپ معذور رہیں گے۔ اچھا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ درمیان میں خون بند ہو جاتا ہے تو آپ اس میں آپ معذور نہیں ہیں، پھر آپ وضو کریں اور نماز پڑھ لیں آپ۔ اسی طرح اگر مسواک کرنے یا انگلی ملنے یا کلی کرنے سے خون جاری ہوتا ہو تو اور کچھ دیر نکلنے کے بعد بند ہوتا ہو تو نماز کے اوقات سے کافی پہلے یا بعد میں مسواک وغیرہ کی ایسی ترتیب بنا دے کہ آپ کے جو ہے نا وہ دانتوں کی صفائی بھی ہو جائے اور نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک وغیرہ ترک کر دیں۔ اگر مسوڑے اور دانتوں کو پانی لگانے سے ہی خون جاری ہو جاتا ہے تو وضو میں کلی نہ کرے، اس لیے کہ وضو میں کلی کرنا فرض ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں نا۔ تو آپ کیوں پانی بار بار منہ میں ڈال رہے ہیں؟ آپ ضروری نہیں ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ فرائض میں صرف یہ چہرے کا اوپر سے دھونا ہے، اوپر سے دھونا اور جو ہے نا واجب ہے اور یہ ضروری ہے، اور ہاتھوں کا اوپر سے دھونا کوہنیوں سمیت،
تو وہ شامل نہیں ہے تو آپ اس میں نہ پڑھیں اس میں چلیں یہ اور بھی بہت سارے فتاوی جاتے ہیں بس کافی چلیں تو کافی ایک اور مسئلہ ہے یہ سونے کے حوالے سے. ہاں ہاں تو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میں نے بھی دیکھے ہیں کہ مثلا وہ لوگ سو جاتے ہیں مثلا ٹیک لگا کے یا لیٹے ہوتے تو پھر 2-3 منٹ بعد پھر کہتے ہیں کہ میں تو نہیں سویا مثلا کیا ہاں مثلا وہ ہاں تو دیکھیے نا نہیں. کسی کے کہنے سے تو نہیں جائے گا کیونکہ اس کو تو یاد ہی نہیں ہے وہ تو بیچارہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا ہے نا اس کو تو کیا پتا یاد رہے گا کہ میں سو گیا کہ نہیں سویا اگر وہ ٹیک لگا کے سو گیا تھا اور وہ اگر ٹیک ہٹا دی جاتی تو وہ گر جاتا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کو وہ مانے نہ مانے اس طرح اگر بیٹھے بیٹھے بندہ سو جاتا ہے خطبے میں سو جاتا ہے اکثر لوگ سو جاتے ہیں خطبے میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بیٹھے بیٹھے سونے سے جب تک وہ گر نہ جائے یعنی کہ اس سے یہ مسئلہ آپ سمجھیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو ہوا خارج ہو سکتی ہے اور پخانہ ہاں نکل سکتا ہے پیشاب نکل سکتا ہے اس لیے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کا دماغ جگہ پہ نہیں تھا اس لیے تو بے ہوشی میں بھی یہی حالت ہے اور پاگل پن میں بھی یہی کیفیت آتی ہے اس لیے سب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے سب میں اور اگر ٹیک نہیں شکریہ. کرتے چلیں جزاک کافی ہو گیا حباب بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں یہ جو ہماری کاوش تھی ہم بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے اس تمام یہ جو شب و روز آئیں گے 10 دن اور ایام تشریق 13 ذی الحج تک اور اللہ تعالیٰ سارے یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو نمازوں کو تلاوتوں کو ذکر اذکار کو درود و سلام کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ خواتین و حضرات کا آپ کی سماعتوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام.